बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने छठी हिजरी साल के आगाज़ पर ही ये वाज़ेह किया था कि इस साल का अहम तरीन वाक़या बैअत रिज़वान और सुलह हुदैबिया का तय पाना है। ताहम इसके अलावा मुसलमानों को पै दर पै अस्करी मुहिम्मात यानी सराया से वास्ता पड़ता रहा। उनमें से कुछ लड़ाइयाँ मुसलमानों की सियासी हैसियत मुस्तहकम और कुछ शरपसंदों का कला कमा करने के लिए लड़ी गई। ज़िम्नन अर्ज़ करते चलें कि ये सराया असल में सरिया की जमा है और सरिया उस अस्करी मुहिम को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ने ख़ुद शिरकत न फरमाई हो, जबकि ग़ज़वा उस अस्करी मुहिम को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस शिरकत फरमाई हो। बाज़ ऐसे ग़ज़वात भी हैं जो अमलन लड़े गए, ताहम कुछ ग़ज़वात में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर लड़ाई की नौबत ही नहीं आई। आज के प्रोग्राम में हम दीगर वाक़यात के साथ साथ उन हालात की तफसील भी जानेंगे जो सुलह हुदैबिया का बाइस बने थे। इन हालात की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की खाने खुदा की ज़ियारत के लिए बेकरारी ये सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र थी। उन सब का बस नहीं चल रहा था कि उड़कर मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएं, खाना काबा का तवाफ़ करें और अपनी तरसी और बेताब निगाहों और क़ुलूब को सुकून पहुंचाएं। ये तमाम मनाजिर आपकी नज़र करेंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशदामन और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा हज़रत उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल का वाक़या भी शामिल होगा। लेकिन गुफ्तगू इन हालात की तफसील के बयान से शुरू करते हैं जो सरिया ज़ैद बिन हारिसा का बाइस बने थे। इमाम ज़ैनी दाहलान लिखते हैं कि उम्मे क़ुरफ़ा एक औरत का नाम है। ये रबिया बिन बद्र फ़ज़ारी की बेटी थी। उसका घर वादियुल क़ुरा के एक जानिब था जो मदीना तैयबा से 7 रात की मुसाफत पर था। अपनी क़ुव्वत और अपनी हिफाजती इंतज़ामात में उसका नाम बतौर ज़रबुल मिस्ल इस्तेमाल हुआ करता है। जैसा कि अरब कहते थे कि फ़लाँ तू उम्मे क़ुरफ़ा से भी बढ़कर गालिब आने वाला और हिफाजत करने वाला है। नाज़रीन किराम, उस खातून के घर में हर वक्त 50 तलवारें आवेज़ा रहा करती थीं। 50 शमशीर जन हमा वक्त मौजूद रहा करते थे और ये सब के सम उम्मे क़ुरफ़ा के बेटे और उसके पोते थे, उसकी औलाद ही में से थे। नाम से जाहिर है कि उसके एक बेटे का नाम क़ुरफ़ा था और उसकी वजह से ही उसकी कुन्नियत उम्मे क़ुरफ़ा थी, जबकि उसका असल नाम फ़ातिमा बिनते रबिया था। सरिया ज़ैद बिन हारिसा माह रमज़ान सन 6 हिजरी में वक़ूअ पज़ीर हुआ और उसका सबब ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तिजारत की गर्ज से शाम की तरफ रवाना हुए। उनके पास दीगर सहाबा किराम का माल तिजारत भी था। जब वो वादियुल क़ुरा में पहुँचे तो कबीला फ़ज़ारा की एक शाख बनी बद्र के बहुत से आदमी अचानक निकल आए और उन्होंने किसी इश्तियाल अंगेज़ी के बग़ैर हज़रत ज़ैद और उनके साथियों को बुरी तरह मारा और पीटा और सारा सामान भी छीन लिया। उन लोगों ने वापस आकर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये माजरा अर्ज़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर उनके साथ भेजा ताकि उन लुटेरों की गोशमाली की जाए। उस लश्कर को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि दिन के वक्त आराम करें और रात को सफ़र करें। बनी बद्र को मुसलमानों के लश्कर की आमद की खबर हो गई। इस तरह जिस सुबह को उस लश्कर ने पहुंचना था उस सुबह उन्होंने मुसलमानों के साथ जंग करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इत्तेफाक से लश्कर इस्लाम का राहबर रास्ता भूल गया और ये लश्कर
اس صبح وہاں نہ پہنچ سکا۔ انتظار کے بعد وہ لوگ تتر بتر ہو گئے۔ مسلمان دوسری صبح ایسے وقت پہنچے جب دشمن غفلت کی نیند سو رہا تھا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے کئی آدمی مارے گئے۔ قرفہ اور اس کی لڑکی جاریہ کو قید کر لیا گیا۔ قیس بن محصر نے ان دونوں کو گرفتار کیا۔ قرفہ چونکہ بوڑھی عورت تھی لیکن پرلے درجے کی گستاخ اور بد زبان تھی۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشنام ترازی سے بھی باز نہیں آیا کرتی تھی، اور ماضی میں ایک مرتبہ اس نے اپنے 30 بیٹوں اور پوتوں کا ایک دستہ تیار کیا اور انہیں کہا کہ مدینے پر چڑھائی کر دو اور معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دو۔ اس لیے مسلمانوں نے اس فتنہ باز عورت کو کیفر کردار تک پہنچایا اور اس کی لڑکی کو اسیر بنا لیا۔ ان قزاقوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھانے کے بعد حضرت زید اپنے ساتھیوں سمیت بڑی مسرت کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ در اقدس پر حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیزی سے تشریف لائے۔ حضرت زید کو گلے لگا لیا، انہیں چوما۔ حضرت زید نے سارا ماجرا سنایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے۔ وہ قیدی لڑکی جاریہ سلمہ بن عقو کے ماموں حزن بن ابی وہب کو عطا کر دی گئی کیونکہ یہ دونوں مشرک تھے۔ ناظرین کرام، اسی سال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ام رومان بنت عامر آپ کا وصال ہوا۔ انہوں نے دعوت اسلام کے آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے بطن اطہر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اور ایک صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب ان کی قبر تیار ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس قبر میں تشریف لے گئے اور خوش دامن کو لحد میں رکھا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص حوروں میں سے کسی خاتون کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ان کی زیارت کر لے۔ ناظرین کرام، سریہ عمرو بن امیہ الزمری کی طبقات ابن سعد اور مواہب دنیا میں اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے قریش کے چند آدمیوں سے کہا کہ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے شہید کر دے، کیونکہ وہ بازاروں میں کسی خاص انتظام کے بغیر چلتے پھرتے ہیں۔ بدوؤں میں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ تیز، سب سے زیادہ مضبوط اور اپنے دل کو سب سے زیادہ مطمئن پاتا ہوں، تو اگر مجھے قوت دے دی جائے یعنی سپورٹ کی جائے تو میں ان کی جانب روانہ ہو سکتا ہوں اور دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر سکتا ہوں۔ بدو نے اپنا پروگرام ابو سفیان کو بتاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک خنجر ہے جو گدھ کے پر کی طرح یعنی انتہائی تیز دھار ہے، جس سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کروں گا، پھر میں کسی قافلے میں مل جاؤں گا اور بھاگ کر اس جماعت سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میں راستے سے خوب واقف ہوں۔ ابو سفیان نے اس بات پر خوش ہوتے ہوئے کہا کہ تو ہمارا دوست ہے، پھر اسے اونٹ اور خرچہ بھی دیا اور کہا اپنے کام کو پوشیدہ رکھنا، کسی سے ذکر نہ کرنا۔ وہ کرائے کا قاتل بدو رات کو مدینے روانہ ہو گیا، اپنی سواری پر 5 رات چلتا رہا اور 6 صبح اسے ظہر الحرہ میں ہوئی۔ وہ مختلف راہگیروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہوا آیا، اپنی سواری کو باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آیا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنو عبد الاشہل میں تشریف فرما تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ شخص بد عہدی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس دوران وہ بدبخت آگے بڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تہمت کے اندر کا حصہ پکڑ کر کھینچا تو وہ اتفاق سے وہ شخص گھبرا گیا
اور کہا میرا خون میرا خون۔ حضرت اسید نے اس کا گریبان پکڑ کر زور سے کھینچا اور جھنجھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حملہ آور کو مخاطب کیا کہ مجھ سے سچ کہہ تو کون ہے؟ اس نے کہا پھر مجھے امان دیجئے۔ فرمایا ہاں۔ بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منصوبے کے حوالے سے خبر دی اور اس انعام کا بھی ذکر کیا جو ابو سفیان نے اس کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سزا دینے کے بجائے اسے چھوڑ دیا اور وہ اسلام لے آیا۔ ناظرین کرام، اب سبق سیکھنے سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن امیہ اور سلمہ بن اسلم کو مکے میں ابو سفیان بن حرب کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اگر تم دونوں اس کی غفلت کا موقع پانا تو قتل کر دینا۔ دونوں مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ عامر بن امیہ رات کے وقت جا کر بیت اللہ کا طواف کرنے لگا تو انہیں معاویہ بن ابو سفیان نے پہچان لیا اور قریش کو خبر دے دی۔ قریش کو ان سے اندیشہ ہوا اور انہوں نے ان کی تلاشی لی۔ حضرت عامر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی بہت زیادہ بہادر مشہور تھے۔ قریش نے بھانپ لیا کہ عامر کسی بھلائی کے لیے ہرگز نہیں آئے ہوں گے۔ بہرحال اہل مکہ نے اس معاملے پر اتفاق اور اجتماع کر لیا۔ منصوبہ ناکام ہوتا دیکھ کر دونوں صحابہ کرام حضرت عمر اور حضرت سلمہ وہاں سے بھاگے۔ حضرت عمر کو عبید اللہ بن مالک ملے تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ایک اور شخص کو بھی قتل کر دیا جو بنو دیل سے تھا۔ اس کو انہوں نے یہ شعر سناتے ہوئے کہتے ہوئے سنا کہ میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں میں نہیں ہوں گا اور نہ مسلمانوں کا دین قبول کروں گا۔ اس دوران انہیں قریش کے دو قاصد ملے جنہیں انہوں نے خبر دریافت کرنے کو بھیجا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک کو انہوں نے قتل کر دیا اور دوسرے کو گرفتار کر کے مدینے لے آئے۔ یوں مسلمانوں کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہوئے ہم اس سفر تک آن پہنچے ہیں جسے تاریخی روایات میں غزوہ حدیبیہ بھی لکھا گیا ہے۔ سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ حدیبیہ مکہ میں ایک کنویں کا نام ہے۔ اس کے ارد گرد جو گاؤں آباد ہوا وہ بھی اسی نام سے حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کا کچھ رقبہ حدود حرم میں ہے اور کچھ حدود حرم سے باہر ہے، جبکہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ حدیبیہ گاؤں کا نام ہے جو مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہے اور اس کا زیادہ رقبہ حرم میں شامل ہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ محققین کے نزدیک یہ غزوہ حدیبیہ سن 6 ہجری کے ماہ ذی قعدہ میں وقوع پذیر ہوا۔ ناظرین کرام، اس غزوے کا تاریخی منظر کچھ اس طرح ہے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان مکہ چھوڑ کر 250-300 میل دور مدینہ طیبہ میں جا کر آباد ہوئے تھے، مگر کفار نے وہاں بھی انہیں آرام کا، سکون کا سانس لینے نہیں دیا۔ اکا دکا جھڑپوں کے علاوہ یکے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کی جنگیں ہوئیں۔ جنگ و جدال کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اہل مکہ نے اپنی چالیں ناکام ہوتے دیکھ کر مسلمانوں کے لیے مکے کے دروازے بالکل بند کر دیے تھے۔ حالانکہ قدیم روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت کے لیے سرزمین عرب کا ہر شخص بلا روک ٹوک آ سکتا تھا، لیکن مسلمانوں پر یہ قدغن تھی کہ وہ حرم شریف کی زیارت کا قصد نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس ناروا اقدام کی متعدد مقامات پر مذمت فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لهم الا يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام میں داخلے سے روک رہے ہیں۔ یعنی ناظرین کرام، اللہ رب العزت ان مشرکوں کو کیوں عذاب نہ دے حالانکہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا ہے۔ جیسا کہ
آغاز میں عرض کیا گیا کہ مدینہ طیبہ میں مہاجرین و انصار کو بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہر وقت بے چین کیے رکھتا تھا۔ اپنی اس خواہش کا اظہار وہ گاہے بگاہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ یقین دلاتے کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور تم بڑی آزادی سے حج اور عمرہ کے ارکان ادا کر سکو گے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ نوید جا فضا سنائی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کا شکر ادا کیا، نعرے بلند کیے، اور یہ خبر آنے واحد میں سارے شہر میں پھیل گئی۔ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب کسی عام شخص کے خواب جیسا نہیں ہے، بلکہ حضور کا خواب بھی وحی الہی ہے، اور اس میں ہماری دیرینہ آرزو کے بر آنے کی بشارت عطا کر دی گئی ہے۔ اتنا تو انہیں یقین تھا کہ اب ایسا ضرور ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا، کب ہوگا، اس کے بارے میں مختلف وسوسے ان کو پریشان کر رہے تھے۔ کیا قریش کے ساتھ جنگ ہوگی اور وہ انہیں شکست دے کر مسجد حرام میں داخل ہوں گے؟ کیا اہل مکہ خود ہی ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں گے؟ یہ وہ سوالات تھے جو ان کے ذہن میں بار بار آ رہے تھے۔ سیرت خیر العباد میں تحریر ہے کہ بہرحال مکے کی جانب سفر کی تیاریاں بڑے زور و شور اور جوش و خروش سے شروع ہو گئیں۔ مدینہ طیبہ سے باہر جو قبائل مسلمان ہو چکے تھے انہیں بھی دعوت دی گئی کہ وہ بھی سفر میں شریک ہوں، تاکہ مسلمانوں کی زیادہ جمعیت دیکھ کر کفار مکہ مزاحمت کی جرت نہ کر سکیں۔ بنو بکر، بنو مزینہ اور بنو جوہینہ کو بھی ساتھ چلنے کی ترغیب دی گئی۔ ان قبائل نے اپنی مصروفیات، اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کی حفاظت کا بہانہ بنایا اور ساتھ چلنے سے معذرت کر لی۔ ناظرین کرام، حقیقت میں یہ لوگ آپس میں ازراہ تمسخر کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر جنگ کریں جو پوری طرح مسلح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تو صرف اونٹوں کا گوشت بھون کر کھانا جانتے ہیں۔ دیکھنا اس مرتبہ ان میں سے کوئی بچ کر مدینے واپس نہیں آئے گا۔ یہ ان لوگوں کے گھر جا رہے ہیں جو اعلیٰ درجے کے بہادر اور ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہیں، جبکہ ان کے پاس تو جنگی اسلحہ برائے نام ہے اور تعداد بھی بہت کم ہے۔ ناظرین کرام، یہ بدبختی تھی، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے۔ بہرحال مدینہ طیبہ سے روانگی سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نمیلہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور بعض راویوں کی رائے ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ طیبہ کا والی مقرر فرمایا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد اس مقدس سفر کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ اس سفر کا تذکرہ ہو رہا ہے جو عشاق صحابہ کرام مکۃ المکرمہ کی جانب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ یکم ذیقعد کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عشاق کا یہ قافلہ سوئے حرم روانہ ہوا۔ اس کی تعداد 1400 اور 1500 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ 70 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے، اور ان کے گلوں میں قلادے ڈال دیے گئے تھے تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ سے 6-7 میل دور گاؤں ذوالحلیفہ پہنچا تو سب نے عمرے کا احرام باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد کے دروازے کے پاس سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی اٹھی اور اس کا منہ
قبلہ کی جانب ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی نیت باندھ لی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضور کا یہ سفر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ہے۔ پھر تلبیہ کہی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اکثر صحابہ کرام نے بھی یہاں سے ہی احرام باندھا، تاہم بعض نے جحفہ کے مقام پر عمرے کا احرام باندھا۔ ان سب کے پاس ایک ایک تلوار تھی جو نیام میں ڈال رکھی تھی، اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے علاوہ چند اور مخلص خواتین ام عمارہ، اسماء بنت عمر اور ام عامر الاشہیلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ بنو خزاع قبیلے کی دلی ہمدردیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے اس قبیلے کے ایک شخص بشر بن سفیان کو بھیجا کہ وہ مکے جائے، وہاں کے حالات کا پورا جائزہ لے اور قریش کی سرگرمیوں اور ارادوں سے آگاہ کرے۔ اس کے علاوہ مہاجرین اور انصار کے 20 افراد پر مشتمل ایک جتھا تیار کیا جس کی قیادت حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض فرمائی گئی اور بطور طبیعہ لشکر اسلام کے آگے آگے چلنے کے انہیں حکم دے دیا۔ سیرت حلبیہ اور صحیح بخاری میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ سفر کے دوران ایک جگہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے سوا ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں تھا۔ یہ صورتحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کی گئی تو آپ نے حکم دیا کہ وہ تھوڑا سا پانی میرے پاس لایا جائے۔ برتن سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور اپنی انگلیاں پھیلا دیں، پھر فرمایا آؤ وضو کر لو، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک کے درمیان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا۔ سب لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا اور پیا سیر ہو کر، اور میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ پیٹ میں کتنا پانی جا رہا ہے خوب پانی پیا، کیونکہ مجھے یہ علم ہو گیا تھا کہ یہ برکت کا پانی ہے۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ لوگ اس وقت کتنی تعداد میں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 1400۔ ناظرین کرام، امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جحفہ کے مقام پر پہنچے تو قیام کا حکم دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے جھاڑو دینے کا حکم دیا۔ جب صفائی وہاں پر ہو گئی تو خود وہاں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام کو ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیز ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دوسری جانب قریش کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی اطلاع ملی تو ان کے دلوں میں وسوسوں اور اندیشوں کے طوفان امٹ آئے، گویا صف ماتم بچھ گئی۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ عمرہ تو محض بہانہ ہے، اصل مقصد مکے پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے معاملے کی غیر جانبدارانہ تصدیق کیے بغیر از خود یہ طے کر لیا کہ وہ کسی قیمت پر مسلمانوں کو شہر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عسفان کے مقام پر پہنچے جو مکے سے تقریباً 2 دن کی مسافت پر ہے، تو حضور کا فرستادہ
حضرت بشر بن سفیان قریش کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس مقام پر حاضر خدمت ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ قریش کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر پہنچ گئی ہے اور وہ مکے سے نکل کر ذی-طویٰ کے مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ حضور کو مکے میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے حضور کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے 200 شاہ سواروں کا دستہ دے کر حضرت خالد بن ولید کو قراء الغمیم کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ بستی عسفان سے صرف 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا۔ صدہیو قریش کو جنگوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد سے باز نہیں آ رہے۔ کیا حرج تھا اگر وہ میرے اور دیگر عرب قبائل کے درمیان حائل نہ ہوتے؟ اگر عرب قبائل ہمارا خاتمہ کر دیتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا، اور اگر اللہ رب العزت مجھے ان پر غلبہ بخشتا تو وہ اپنی عددی کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اگر اس وقت بھی اسلام قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ نہ ہوتے تو پھر مجھ سے جنگ کرتے، کیونکہ اس وقت وہ طاقتور ہوتے۔ پھر آخر میں سرکار نے فرمایا، قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ بخدا میں دین اسلام کے لیے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو غالب فرما دے یا میری زندگی ختم ہو جائے۔ ناظرین کرام، جب اہل مکہ کے عزائم کے بارے میں اطلاعات ملیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت طلب فرمائی اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو محض عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کی طرف رواں دوا رہیں۔ البتہ جس نے ہمیں بیت اللہ شریف کے طواف سے روکنے کی کوشش کی، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس رائے کی تائید کی۔ حضور نے اتفاق کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا کہ چلو پھر اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ و قتال سے بچنے کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ مشہور راستے کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کر کے مکے میں داخل ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کسی غیر معروف راستے سے ہمیں مکے لے جائے؟ ایک شخص نے حامی بھری۔ ایک نہایت ہی کٹھن اور دشوار گزار راستے پر چل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہ جگہ حرم پاک کی سرحد پر واقع ہے۔ اس طرح خالد کے گھڑ سوار دستے سے ٹکراؤ کا خطرہ بھی ٹل گیا اور قریش کی یہ تدبیر ناکام ہو گئی کہ مسلمانوں کو راستے میں ہی الجھا دیا جائے۔ ناظرین کرام، اس سفر کے دوران راستے میں جو واقعات روپذیر ہوئے ان میں بھی ہمارے لیے بہت ہدایت ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے، جیسا کہ جنگلی جانور زیبرا کے شکار کا واقعہ۔ امام ابو یوسف الصالحی نے صحیح امام بخاری کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام نے جو حالت احرام میں تھے، ابوا کے مقام پر ایک جنگلی حمار یعنی گدھا یا زیبرا دیکھا۔ ابو قتادہ اپنی جوتی گانٹنے میں مصروف تھے، انہوں نے زیبرا نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ کی خواہش تھی کہ ابو قتادہ اسے دیکھیں، لیکن احرام باندھا ہونے کی وجہ سے نہ انہیں زبان سے بتا سکتے تھے نہ اشارہ کر سکتے تھے، ورنہ شکار میں اعانت کے مرتکب ہوتے اور کفارہ ادا کرنا پڑتا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے سر اٹھایا تو میری نظر اس پر پڑی، میں فوراً اٹھا، گھوڑے پر زین کسی اور سوار ہو گیا، لیکن جلدی میں عصا اور اپنا نیزہ لینا بھول گیا۔ میں نے اپنے احباب کی بڑی منت کی کہ مجھے میرا نیزہ پکڑا دو، لیکن سب نے اس بارے میں میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں خود ہی غصے سے نیچے اترا، عصا اور نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جنگلی گدھے کے پیچھے دوڑا دیا۔ چند قدم پر ہی اسے
مار گرایا۔ اسی طرح بنی نہد کے تحفے کا واقعہ ہے۔ روحا کے مقام پر بنو نہد قبیلے کے افراد حاضر خدمت ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ پھر انہوں نے اپنی اونٹنیوں کا دودھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ حضور نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا کہ میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کیا کرتا۔ ایک اور واقعہ اسی طرح سے ہے کہ قبیلہ بنو غفار کا ایک شخص جن کا نام ایما بن رہزہ تھا، 100 بکریاں اور 2 اونٹنیاں لے کر حاضر ہوئے۔ یہ سارے جانور شیردار تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا اور انہیں دعا دی، بارک اللہ فیکم، یعنی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ بنو غفار نے چند مقامی ترکاریاں بھی پیش کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمائی، اور ان میں سے کچھ چیزیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں منقول ہے کہ ابوا کے مقام پر جب یہ قافلہ پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب کو دیکھا کہ ان کے بالوں سے جوئیں گر رہی ہیں اور آپ حالت احرام میں ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کعب، کیا یہ جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن مجبور ہوں، احرام بندے ہونے کی وجہ سے کسی جاندار کی جان لے نہیں سکتا ہے۔ فرمایا سر کے بال منڈوا دو۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے، روزے یا خیرات یا قربانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا بکری ذبح کرو یا 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ آپ نے بکری کی جگہ ایک گائے صدقہ کر دی۔ ناظرین کرام، ایک منافق کے انجام کا واقعہ بھی یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ سنگلاخ اور دشوار گزار راستہ طے کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہموار میدان میں پہنچے تو فرمایا کہ سب کہو کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب نے یہ دعائیہ کلمات دہرائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ بات تھی جو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا تھا۔ صبح ہوئی تو سب نے امام الانبیاء کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ حضور نے فرمایا، تم سب کو اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے سوائے سرخ اونٹ والے کے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے سرخ اونٹ والے سے کہا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو کہ حضور تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ وہ بولا، میں تو اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرنے میں مصروف ہوں، مجھے میرا اونٹ مل جائے، مجھے یہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ وہ بدنصیب بدبخت اپنے اونٹ کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ اس دوران ایک پتھر سے اس کا پاؤں پھسلا، وہ لڑکتا ہوا نیچے جا گرا اور مر گیا۔ جنگلی درندے اس کی لاش پر ٹوٹ پڑے اور اس کو چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکے جانے سے روک دیا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ
یہیں آرام کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہاں تو پانی کی ایک بوند نہیں ہے، سارے کنویں خشک پڑے ہیں، یہاں لشکر اسلام نے قیام کیا تو پانی کی نایابی کی وجہ سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ کسی کنویں میں اتر جائے اور یہ تیر اس میں گاڑ دے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی، کنویں کی تہ میں تیر گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی جوش مار کر ابلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کنواں بھر گیا۔ مواہب الدنیا میں تحریر ہے کہ قریش بضد تھے کہ وہ کسی قیمت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ حضور کی خواہش تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے اور سارے معاملات حسن و خوبی سے طے پا جائیں۔ اسی اثنا میں بدیل بن ورقہ جو قبیلہ بنی خزاعہ کا سردار تھا، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہاں آمد کا مقصد پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہمیں کشاں کشاں یہاں لے کر آیا ہے۔ جنگ کرنے کا ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہم کسی بہانے سے مکے پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ احرام کی 2 چادریں ہم نے زیب تن کر رکھی ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا تم یہ باور کر سکتے ہو کہ ایک تلوار لے کر ہم تمہارے ساتھ اتنی مسافت طے کر کے لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں؟ یہ سن کر اسے اطمینان ہو گیا۔ وہ اہل مکہ کے پاس گیا اور انہیں جا کر یہ بتایا کہ مسلمان صرف اور صرف کعبے کی زیارت اور طواف کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کا قطعاً ان کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے تم ان کا راستہ نہ روکو۔ قریش نے اسے ڈانٹ دیا اور صاف کہا کہ تم بدو لوگ ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، ہم کسی قیمت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چند قبائل جنہیں احابیش کہا جاتا تھا مکے کے نواح میں آباد تھے۔ قریش کے ساتھ ان کا دوستانہ معاہدہ بھی تھا۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل مکہ کو ان کی بڑی ضرورت تھی۔ یہ لوگ بلا کے تیر انداز، وحشی اور جنگجو تھے۔ اہل مکہ نے ان کے سردار حلیس بن علقمہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ مجبور کرے کہ حضور واپس تشریف لے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ برافروختہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری قوت استعمال کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک مکارانہ چال تھی، سازش تھی۔ احابیش اگر مسلمانوں کے سامنے آ جاتے تو قریش کو کچھ کیے بغیر اپنے مطلوبہ مقاصد مل جاتے۔ اگر مسلمان غالب رہتے تو بھی ان کی طاقت کمزور پڑ چکی ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حلیس بن علقمہ کو اپنی لشکرگاہ کی طرف آتے دیکھا تو صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی قطاریں اس کے سامنے سے گزارو تاکہ اسے حقیقت کا علم ہو سکے۔ حلیس نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ وہ حضور سے گفتگو کیے بغیر ہی قریش کے پاس واپس لوٹا اور جو منظر دیکھا تھا وہ آ کر بیان کر دیا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ مسلمان نہ جنگ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور نہ مکے پر قبضہ کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہے۔ دال گلتی نہ دیکھ کر قریش کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اسے ذلت آمیز لہجے میں کہا کہ بدو بیٹھ جاؤ، تمہیں ان چیزوں کا کیا پتہ؟ حلیس بن علقمہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم نے تمہارے ساتھ اس لیے دوستی نہیں کی کہ زائرین کعبہ کا راستہ روکنے کے لیے تمہاری مدد کریں۔ اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئے تو میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر چلا جاؤں گا یہاں سے، یعنی پھر تم لوگ ہمارے دفاعی حصار سے محروم ہو جاؤ گے۔ قریش اس کی منت سماجت کرنے لگے کہ ذرا صبر سے کام لو، ہمیں سوچنے کا موقع تو دو۔ اس کے بعد اہل مکہ نے
عروہ بن مسعود کو کہا کہ وہ مسلمانوں کو ساتھ جا کر گفتگو کریں اور انہیں واپس چلے جانے پر آمادہ کریں۔ قریش نے اپنے پہلے سفیروں کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا وہ عروہ بن مسعود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہیں قریش کا اعلی کار بننے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے، اس لیے میں یہ خدمت انجام دینے سے قاصر ہوں۔ قریش نے اسے یقین دلایا کہ اس کی شخصیت سے ہر شک و شبے سے بالا تر ہے، اس کی دانائی اور فراست پر قریش کو مکمل اعتماد ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے ان راضی کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بڑی سلیقہ بندی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے۔ اگر آپ ان آوارہ منش لوگوں کی فوج اکٹھی کر کے اس پر حملہ کر کے اس کو ویران کر دیں گے اور یہاں کے باشندوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے تو یہ داغ پھر کبھی مٹے گا نہیں، اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو آپ کے یہ ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کی یہ گفتگو سن رہے تھے۔ جب اس نے یہ آخری بات کہی تو آپ کو ضبط کا یارہ نہ رہا اور کڑک کر فرمایا، او لات کے غلیظ چیتھڑے کو چومنے والے، تم نے یہ کیا کہا ہے؟ کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ عروہ نے یہ بے باک جواب سنا تو حیران رہ گیا۔ عربوں کی عادت کے مطابق عروہ بن مسعود دوران گفتگو کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کو چھو لیا کرتا تھا۔ عادتاً حضرت مغیرہ جو پاس ہی تشریف فرما تھے ہر بار اس کے ہاتھ کو سختی سے جھٹک دیا کرتے۔ جب وہ پھر باز نہ آیا تو حضرت مغیرہ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ اب اگر تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کو ہاتھ لگایا تو سلامت واپس نہیں جائے گا۔ عروہ بن مسعود کھسیانے انداز میں کہنے لگے، تم کتنے کرخت مزاج اور سخت کلام ہو۔ پھر حضور سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تیرا بھتیجا مغیرہ ہے۔ بہرحال عروہ بن مسعود نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ اسے بھی یقین ہو گیا کہ حضور کا مقصد اہل مکہ سے جنگ کرنا ہے، نہ مکے پر قبضہ کرنا ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اپنے مخلص ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف کا عمرہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اسلامی کیمپ میں کچھ وقت گزارنے کے بعد جب عروہ بن مسعود واپس گئے تو انہوں نے اہل مکہ کو اپنے مشاہدات کے نتیجے سے آگاہ کیا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کی مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیں، انہیں عمرہ اور زیارت بیت اللہ شریف سے نہ روکیں، وہ چند دن یہاں ٹھہر کر واپس مدینے چلے جائیں گے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے کہ وہ یعنی عروہ بن مسعود قیصر و کسریٰ اور کئی دوسرے بادشاہوں کے درباروں میں جا چکا ہے، لیکن جانثاری، محبت اور عقیدت کے جو جذبات اس نے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں موجزن دیکھے ہیں، ان کی نظیر، ان کی کوئی مثال اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے اطاعت کوشی، جانثاری، خلوص اور محبت کے وہ دل نشین مناظر کسی شاہی دربار میں نہیں دیکھے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ مشکل وقت میں مسلمان اپنے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں نے حقیقت حال سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اب جو تم مناسب سمجھو وہ کر لو۔ قریش نے مسلمانوں کے خلاف جو روش اختیار کر رکھی تھی، انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اس کا رد عمل ان کے خلاف ہوگا اور لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ قریش کعبے کے خادم نہیں ہیں بلکہ مالک بن بیٹھے ہیں، اور انہیں یہ اختیار ہے جس کو چاہیں وہاں آنے دیں اور جس کو چاہیں وہاں آنے سے روک دیں۔ قریش کی کوشش تھی کہ اہل عرب کے اذہان میں ان کے متعلق یہ تاثر پیدا نہ ہو۔ یہی وجہ تھی ناظرین کرام
کہ جس کے باعث وہ مسلمانوں پر برملا حملہ کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ مسلمان خود ہی مشتعل ہو کر جنگ کا آغاز کریں۔ تو انہوں نے بار بار ایسی حرکتیں کیں جس سے جنگ کے شعلے بھڑک سکتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں ان کے 40-50 آدمی اسلامی کیمپ میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں پر پتھر اور تیر پھینکے۔ مسلمانوں نے وہاں پر بھی صبر اور ضبط سے کام لے کر جنگ کو پھیلنے نہیں دیا، بلکہ ان سب کو گرفتار کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا بلکہ سب کو رہا کر دیا۔ اس طرح قریش کی اس سازش کو بھی ناکام بنایا گیا۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک روز مسلمان صبح کی نماز ادا کرنے میں مصروف تھے کہ تنیم کی سمت سے 80 آدمیوں کے ایک دستے نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے ان سب کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یوں قریش کی دوسری سازش بھی ناکام بنا دی گئی۔ حالات کوئی فیصلہ کن صورت اختیار نہیں کر رہے تھے۔ اہل مکہ نے جتنے سفیر بھیجے، مسلمانوں کی حسن نیت کے بارے میں وہ خود تو مطمئن ہو کر آئے ہی تھے، لیکن اہل مکہ کو مطمئن نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اسی اثناء میں ہمیں اطلاع ملی کہ ایک صحابی حضرت زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وادی حدیبیہ سے بلند ٹیلے پر چڑھ کر کفار کے سامنے نمودار ہوئے تھے، کفار نے تیر کا نشانہ بنا کر شہید کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رسالہ وہاں بھیجا۔ وہ لوگ 12 مشرکین شاہ سواروں کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تم سے عہد کیا ہے جس کا ایفا لازم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، حدیبیہ کے مقام پر حضرت زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ 6 ہجری سال کے باب میں بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کا تفصیلی ذکر جاری ہے، جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔